अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से आना पतली से मोटी चुकी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार समझाई। आ जानी चाहिए माँ की लाडली हो ते प्यो दी हो परियो, मम्मा पापा की बल के परियो। तो उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। चलें जी, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, जिसकी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला आसान कर दे, हल कर दे, आसानियाँ पैदा हों आप लोगों के लिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं इखलाक, इखलाक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। दौलत ओहदा वक्ती होते हैं, दौलत है या ओहदे हैं ये वक्ती तौर पे होते हैं, ये कभी भी छीन सकते हैं, कभी भी ये आपके हाथ से जा सकते हैं, पैसा भी और जो है ओहदे भी। अच्छे इखलाक हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं। इंसान के हुस्न का असल जेवर हुस्न का जो होता है वो ना खूबसूरत लिबास है, ना कीमती जेवरात, बल्कि नरम गुफ्तार, दूसरों का ख्याल रखना और आजिज़ी है। इखलाक वो दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और यही खूबी इंसान को इज़्ज़त, मोहब्बत और कामयाबी का आला मकाम पहुंचाती है, आला मकाम तक पहुंचाती है। आपका मकाम मज़ीद अच्छा होता है, बेहतर होता है, लोग आपको अच्छे से याद करते हैं, आपको आपकी अच्छी अच्छी बातों को याद करते हैं, और उसमें कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई बात होती है जो आप से जो है आपके इखलाक की वजह से लोग आपको और से भी सुनते हैं। तल्ख लहजे तो भाई हर बंदा देख चुका होता है, हर बंदा सह भी चुका होता है या देख भी रहा होता है, तो मेरा ख्याल से तल्ख रवैया हमें नहीं रखने चाहिए। मोहब्बत, नरमी, शफ़क़त, गुफ्तार, अच्छी अच्छी गुफ्तार होनी चाहिए। चलें जी, ये इखलाक की निशानी थी, और इखलाक ऐसी चीज़ है यकीन माने जिससे आप बुलंदियों तक आगे जा सकते हैं। चलें जी, अनवर चाचा ने मस्जिद बनवा दी, नजमा का कंटेंट मैंने ख़त्म कर दिया, ये चाचा अनवर का कहना था, और साथ साथ बिद्दत भी उन्होंने की है जो देख के मेरा दिल कांप उठा, और मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो रही थी उनकी ये चीज़ देख के। और मेरी बच्ची मुझे वापस कर दी जाए, और मेरे अब्बा ने मुझे इसलिए बुलाया था कि सुलह हो गई, सुलह हो गई। जी हाँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग खुद ही समझ जाएं। सनिया और सायमा का भी रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले जनाब कमेंट शो हो रहा है सलमा की वीडियो पे। ये वैसे मुझे जब ये किया गया था उससे जो है थोड़ी देर बाद ही मेरे तक ये कमेंट आ गया था, लेकिन मेरे पास और टॉपिक थे, मैं बात नहीं कर सकी। तो खैर ये कमेंट जो है, नाम तो शाहरुख लिखा हुआ है, वैसे तनवीर की वाइफ जो हैं ये उन्होंने किया है। ये वो बंदी है जिन्होंने सलमा को कमेंट किया है। खैर इसकी आप लोगों को तफसील सुनाती हूँ। तो सलमा की कमेंट पे कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सलमा बाजी? उम्मीद करते करते हो आप ठीक हैं। मैं शहनाज बात कर रही हूँ। आपकी कसम मुझे कुछ पैसों की आपकी कसम मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे हालात थोड़े डाउन हैं, तो बच्चों का दूध वगैरह नहीं था, इसलिए आपसे हेल्प चाहिए थी, हेल्प कर दें। इस तरह से ये कमेंट किया गया है, और पता नहीं सलमा ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक बात तो है कि भाई ये लोग निकम्मे लोग इतने सालों से कराची में रह रहे हैं, और कराची जैसे शहर में लोग अमीर हो जाते हैं जाके, लोगों के वसाइल खुल जाते हैं। मेरी अपनी बहन वहाँ पे काम करती हैं, एक फैक्ट्री में वो जॉब करती हैं, वो फैक्ट्री MJ या इस तरह से करके है कोई, वो मैंने देखी भी है। मैं अपनी बहन को जब मिलने के लिए गई थी तो मैंने जो है वो मैं उनको मतलब लेने के लिए जब गई वहाँ से, तो मैं देखी थी ओए होए हज़ारों की तादाद में लेडीज़ जो है वहाँ से निकल रही थी, और अच्छी खासी वो सैलरी मतलब लेते हैं। लेकिन ये है कि मेहनत ज़रूर करनी होती है, उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, खड़े होना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और साथ साथ वो लोग जो है ना हेल्प वगैरह भी करते हैं। मतलब आपकी सैलरी में से भी थोड़े थोड़े पैसे रखते जाते हैं, वो आपका बोनस होता है, वो भी आपको इकट्ठा मिलता है। आप साल बाद 2 साल बाद अगर उन्हें कहते हैं ये हमें वापस दिया जाए तो वो भी आपको मिलता है। प्राइवेट है वो, लेकिन उसमें बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन
جیسے رمضان شریف آتا ہے تو اس میں بھی وہ لوگ بہت زیادہ ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو محنت میں کوئی بھائی گلا شکوہ نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اپنے لیے کمانا ہے، ہاتھ پیر مارنے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. محنت مزدوری کرنی چاہیے. میری اپنی بہن کرتی ہیں محنت اور مزدوری، ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے، بعد میں کندھے بھی ان کے اکڑے ہوتے ہیں کام کر کر کے، کینچی چلا چلا کے. وہ جینس وغیرہ ہوتی ہیں، شرٹس ہوتی ہیں، کوٹ ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، لیکن اچھی سیلری مل جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، یہ بھی کریں. لیکن ان لوگوں کو دیکھو تو یہ بھیک منگے ہوئے ہیں، بس بھیک ہی مانگنی ہے. نہیں، خودداری اپنے میں لے کے آئیں، خودداری. آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ وہ عورت آپ لوگوں کو منہ نہیں لگائے گی، وہ کسی کو بھی منہ نہیں لگاتی. وہ تو خود جو ہے سننے میں آیا کہ ان لوگوں کے اپنے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں، اس لیے وہ جاب شاپ میں چلی گئی کیونکہ یوٹیوب چینل سے ارن نہیں ہو رہا تھا اتنا. وہ پہلے تو کئی بار آتی رہی سلمہ، کہتی رہی پلیز مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، میری ویڈیو دیکھ لیا کریں، لیکن لوگ نہیں توجہ دے رہے تھے. وہ کنٹروورسی کے حوالے سے وہ آئی تھی، تو اس حوالے سے پھر بعد میں لوگ کنٹروورسی سننا چاہتے تھے، یا پھر بہت سارے لوگ انہیں ناپسند کرنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے کنٹروورسی سے پہلے لوگ حالانکہ بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے اس کو، اور بہت زیادہ ہمدردی بھی دیتے تھے. لیکن جب یہ سارا بھنڈارا پنڈورا کھول کھلال کے آئی اور پھر یہ جو چیزیں انہوں نے کی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. پھر ظاہر سی بات ہے اب محنت مزدوری کرنی تھی تو اس نے پھر دوبارہ سے وہ جو ہے اپنے کھول لیا، کیا کہتے ہیں، سلون وغیرہ. پیچھے سے اسے بھی ظاہر سی بات ہے ہیلپ ہو رہی ہے، جیسے کہ کافی ساری چیزیں ان کی بھی نکل کے آئی تھی کہ وہ خود بھی ہیلپ لیتی ہیں. تو اب وہ ان کی کیا کریں گی ہیلپ، کس طرح سے کریں گی. یہاں پہ جو ہے یہ شہناز زیبہ وہ ہیں جو کہ اس نے ستارہ کے ساتھ بھی تھوڑے سے دو ہاتھ کیے تھے. ستارہ نے ان کو ہیلپ کے طور پہ رکھا تھا. آج سے 4-5 دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے. میں نے اس حوالے سے بھی ایک ری ایکشن دیا ہے، کوئی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، 6 دن پہلے کی شاید بات ہے. جنہوں نے سنا ہوگا انہیں یاد ہوگا کہ میں بات کر رہی تھی کہ ستارہ کے گھر میں ہیلپر جو شہناز کام کرتی تھی اسے کیسے ہیٹر پہنچ گئے تھے اور رابطے کرتے تھے، اور وہ بھی لالچ میں آ کے فنڈ مانگا کرتی تھی اور پھر ایسے ویڈیو بھی بنائی تھی. تو جناب وہ ستارہ ان کا بہت زیادہ خیال وغیرہ رکھتی تھی جتنا ہو سکتا تھا. تو وہ جاب بھی کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ اسے بھی ہیلپ کے لیے رکھا ہوا تھا، بچوں کے خیال کے لیے. جیسے لوگ کہتے تھے نا کہ وہ صرف تمنا کو کام کے لیے رکھا ہوا تھا، نہیں، الٹا بلکہ ستارہ ہی اس کے کام کرتی تھی، کیونکہ وہ تو چھوٹی سی آئی تھی تو اس کے کام تو الٹا ستارہ ہی کرتی تھی. ساتھ میں پھر اپنے بچے بھی سنبھالتی تھی، پھر جاب شروع کر دی. ظاہر سی بات ہے گھر میں گزر بسر چلانے کے لیے جو ہے بندہ کرتا ہے. اب یہ بندی نے کیا کیا، جیسے ہی ستارہ زیادہ وائرل ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کیا، رابطے مطلب ویٹرز سے ہونا شروع ہو گئے اس کے. اور اس کے بعد اس نے بھی چینل کھول لیا. بہت سارے لوگوں نے، میں نے خود سنی تھی ویڈیو، اس ٹائم میں ری ایکشن میں ہی تھی، تو نہیں تم بھی بنا لو شہناز، تم بھی چینل بنا لو شہناز، ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. تو انہوں نے ڈائریکٹ آ کے چینل کھول لیا. ستارہ آئی تھنک گاؤں گئی تھی اور انہوں نے گھر دکھانا شروع کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ ویڈیوز میں ری ایکشنز میں مخالفین جو تھے وہ بولا کرتے تھے کہ ہم اس کی ریئلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کس طرح اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اس کے گھر میں کیا کیا ہے، کون سا کونا ہے. مطلب اس طرح سے جو ہے گندگی کی جاتی تھی، اس طرح سے لوگ جو ہے پیچھے پڑے ہوئے تھے ستارہ کے کہ ان کی ہیلپر تک بھی پہنچ گئے. اور پھر انہوں نے نمبر بانٹنا شروع کر دیا، ہماری ہیلپ کریں، ہمیں پیسے دیں. اور کچھ لوگوں نے دیے بھی صحیح تنویر والوں کو. اب یہ تنویر والے کیا ہیں، یہ شاہ رخ نے خود بھی کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں بولا تھا، بھائی کو سائیکل لے کے دیا. پھر نینا نے بھی کئی دفعہ بولا، میں نے بھی کئی دفعہ ان کی ہیلپ کی ہے، لوگوں سے بھی ہیلپ دلوائی ہے. اس طرح سے 1-2 اور بندیوں کے منہ سے بھی میں نے سنا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ بھئی ہم ان کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کچھ نہ کچھ. ارے مانگنے سے آپ صرف بھیک منگے ہی رہ جائیں گے. محنت کریں خود. ہاں میں یہ نہیں کہتی برے حالات نہیں آتے، ہمارے پہ بھی آتے ہیں، ہر انسان پہ برے حالات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہن بھائیوں سے بندہ ادھار بھی لے لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیں. دل برداشتہ نہیں ہوتے، وہاں پہ بہت سارے چانسز ہیں، وہاں پہ آپ ڈھونڈنے سے کام ملتا ہے. ڈھونڈیں تو صحیح،
لیکن نہیں، وہ بیٹھے رہنا ہے بس کہ ایویں ہی آ جائے، بس ایسے نہیں آتا، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہوتے ہیں روٹی رزق کے لیے۔ خیر یہ لوگ پھر جو ہے چینل چلانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کہا ہم بھی وائرل ہو جائیں گے، لیکن الٹا یہ بھیک مانگنا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہمیں ستارہ کے گھر کی باتیں بتاؤ، ہم پھر تجھے سپورٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کوشش کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ نہیں چل سکا۔ کتنا دیر تک چلتا، کیا چلتا، کیونکہ ستارہ نے ان لوگوں کو پھر آخرکار گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ وہ وائرل ہونا چاہتے تھے۔ تو بندے دے پتر بن کے رہتے، سکون سے کماتے، الٹا وہ چغل خوری میں پڑ گئے۔ اس لیے تو ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ دوسروں کو گرا کے پھر آگے بڑھنا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ صبر تحمل اور خود اعتمادی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، پھر انہوں نے کچھ دن ویڈیو بنائی، ان کو ویوز ہی نہیں آئے، نہ چینل چلانا آیا، پھر ان لوگوں نے بند کر دیا تھا۔ بیٹھے ہوتے تھے کبھی، شروع میں تو انہوں نے ستارہ کے گھر کو بھی دکھانا شروع کر دیا، پوٹھی سیدھی باتیں بھی کرنا شروع کر دی، نمبر دینے شروع کر دیے، ترلے کرنا شروع کر دیے، لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ پھر ستارہ کی ٹرولنگ ہونا شروع ہو جاتی تھی زیادہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ اب سلمیٰ کے پاس پہنچے ہیں تو سلمیٰ جناب کون سا تم لوگوں کو رپلائی دے دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی، کبھی بھی نہیں دے گی، کیونکہ دوسرا دن ہے، اس نے ابھی تک دیا بھی نہیں ہے رپلائی۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے یہ تھی کہانی۔ اور یہ یاد رکھیں جو بھیک منگے ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ آپ جو ہے نا ایسے بنے، ایسے نہ بنے، تو ایسے دینے والے بنیں گے نا تو آپ کے لیے بھی رستے کھلیں گے، آسانیاں ہوں گی۔ ایک تو دین سے بھی دوری، اوپر سے نہ دینی تعلیم ہے، نہ دنیاوی تعلیم ہے، نہ پھر محنت مزدوری، مطلب کام چور بھی ہیں، تو اس طرح تو پھر نہیں چلتا نا۔ اب دودھ کے پیسے مانگنے گئی ہیں، یہ اللہ معاف کرے، برا ٹائم ہر انسان پہ آتا ہے۔ میں بار بار اپنی سٹوریز اسی لیے آپ لوگوں پہ رکھتی ہوں کہ دیکھو ہم نے بھی سلائی مشین چلائی ہے، ہم نے بھی گھر میں پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ گئی تھی میں۔ کون کھولتا ہے؟ کوئی کھولے گا نہیں۔ اپنی عزت پہ وہ سمجھیں گے ہوئے میری عزت ہے، ہوئے میں نوجوان لڑکی ہو کے ایسے کروں۔ تو 10-12 سال پہلے میں کھول کے بیٹھ گئی گھر میں نے کہا چلاؤں گی میں گھر میں روزگار، مطلب کوئی تو مطلب ایک سرکل ہونا چاہیے نا۔ تو بندہ مارتا ہے ہاتھ پیر بھائی، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس میں کیا شرم ہے؟ کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے پکوڑے بنا کے بیچ سکتے ہیں، جلیبی بنا کے بیچ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی ٹھیلا لگا سکتے ہیں، اس میں کیا شرم ہے؟ کریں۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے چاچا انور کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی۔ چاچا انور کی ویڈیو آئی، انہوں نے کہا کہ بھئی مسجد کا کام میں نے پورا کروا دیا ہے، مسجد کا کام ہو چکا ہے، اور روز جو ہے پہلے مسجد بنا کرتی تھی، یوٹیوب پہ آ کے بتایا کرتے تھے، اور روز مسجد کے نام پہ فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ نجمہ کو انہوں نے کہا کہ یہ نجمہ ہی تھی، وہ ہر روز آ جاتی تھی پیسے مانگنے اور فنڈ مانگنے مسجد کے نام پہ، لیکن ان کے اوپر کام نہیں کروایا جا رہا تھا۔ جیسے کہ اس کی چھت جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے سارا پانی اندر آ جاتا تھا مسجد کے اندر، اور جو ہے ساری مطلب ایک قسم سے دیواریں اس کی ڈیمیج ہو گئی تھی، چھتیں ڈیمیج ہو گئی تھی۔ پھر وہ ساری انہوں نے چھت اتار کے دوبارہ سے اس کو وہ کیا، تو بھئی 2-3 بار تھوڑے سے اوپر اٹھا لیتے، چھت کو تھوڑا سا اونچا کر کے پھر اس کے اوپر چھت دے دیتے، لیکن خیر جیسے آپ لوگوں کو صحیح لگا آپ لوگوں نے کیا، وہی چھت اتار کے وہی دوبارہ سے مطلب اس میں تھوڑی سی اینٹیں وغیرہ ڈال کے، چھاپر وغیرہ ڈال کے اس کی چھت کو مضبوط کیا گیا ہے۔ پھر باقی پلستر وغیرہ جو خراب ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے، وہ بھی دکھایا، ساتھ میں دیواریں شواریں تھیں وہ بھی دکھائی ہیں کہ بھئی یہ بھی ہم لوگ سیٹنگ سوٹنگ کر رہے ہیں، اس کا منہ اب تھوڑا سا نکلے گا۔ تو یہ میری ماں کی بنائی ہوئی مسجد تھی اور اماں کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے اب ہم لوگوں نے اس کو کام اس کا مکمل کیا ہے، اس کو مطلب دوبارہ سے رینویٹ ایک قسم سے ہم لوگوں نے کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بس وہ یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ نجمہ جو ہے اب اس کا کنٹینٹ ہم نے خراب کر دیا ہے، اب میں نے اس کا کنٹینٹ بند کر دیا ہے، کیونکہ یہ کنٹینٹ بناتی تھی مسجد کے نام کا اور پھر ان لوگوں سے پیسے مانگتی تھی۔ پھر اچانک سے انہوں نے ایک کلپ ڈالا اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ حسین میری بات سنو، میرا میسج کو پلیز آپ کھولیں اور دیکھیں، میں نے مسجد بنوا لی ہے اور
یہ دیکھیں یہ دادی آپ کی جو مسجد تھی وہ میں نے اس کو سیٹ کروا رہا ہوں، بنوا رہا ہوں. اور یہ یاد رہے کہ اس مسجد کے لیے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ساجد ستارہ کی طرف سے بھی ہیلپ آئی ہے، انہوں نے بھی پیسہ وغیرہ دیا ہے کہ بھئی ہماری طرف سے بھی حصہ ڈال رہے ہیں مسجد میں جو کام ہو رہا ہے. اور پھر حسین کے لیے کہا کہ اب مجھے کب بلا رہے ہو، پلیز مجھے بلا لو، میں وہاں پہ آنا چاہتا ہوں. پھر ایک کسی بندے کا نام لیا، فلاں بلوچ نے تو جو ہے اپنے فلاں بندے کو بلا لیا رشتہ دار کو. اب میرے آپ بھانجے ہوتے ہوئے مجھے نہیں بلا رہے تو مجھے بھی پلیز وہاں پہ بلا دیں. پھر جو ہے کہتے ہیں کہ پلیز اب رپلائی بھی دے دینا، میرا میسج بھی دیکھ لینا. اس طرح سے اب پتہ نہیں انہوں نے اپنی ویڈیو واٹس ایپ پہ ڈالنی تھی تو انہوں نے ریئیکشن میں ڈال دی. یہ اللہ بہتر جانے کیا سین سینیریو تھا ان کا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ صاحب پیر صاحب کے وہ دکھاتے ہیں کہ حلیم وغیرہ بن رہی ہے، دیگیں بن رہی ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں پیر ہیں، ان کا کوئی عرس وغیرہ ہے تو ختم ہے، عرس ہے، اس طرح سے. پھر اچانک سے جناب ڈھول کی تھاپ پہ سب جھومر ڈال رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں ڈھول والے کو، ایک دوسرے کے سر کے اوپر اتار کے مطلب وار کے دے رہے ہوتے ہیں. اور سامنے ہی قبر ہے، وہ جو گرین والی دیوار ہے نا اس کے ساتھ قبر نظر آ رہی ہے. اتنا میرا دل دکھا، اتنا میرا دل دکھا، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ رکھا ہے، اس لیے پردہ رکھا ہے. یہ موت اور دنیا اور اس چیز کا آخرت کا اس لیے رکھا ہے. آپ کو کیا پتا اس انسان کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کتنی گندی بدعت کر رہے ہیں. پہلے ناچ گانا کیا، اس کے بعد ختم پڑھ رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں، کیوں بدعت میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا پتا وہ بندہ کس حال میں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کتنا بڑا عذاب ہے یہ. ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو بھی کہا تھا، بیٹا آپ لوگ اپنے اعمال سے بخشے جائیں گے، آپ لوگوں نے بھی حساب دینا ہے. یہ نہ کہنا میرے بابا جو ہیں اللہ کے پیارے نبی ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. آپ کے اپنے عمل آپ کو بخشوائیں گے. آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور قبروں کے بارے میں تو باقاعدہ طور پہ منع فرمایا ہے کہ مت کریے ایسا. یہ بہت گندی بدعت ہے. یہ کن چیزوں میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ اتنا دیکھ کے دکھی ہو رہا تھا. آپ کو اگر پتہ چل جائے نا اگلے بندے کے ساتھ معاملات ہو کیا رہے ہیں، آپ دھاڑے ماریں، آپ روٹی کھانا چھوڑ دیں، چیخیں ماریں، بال کھینچیں اپنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں نہیں پتا کس کے معاملات کتنے اچھے تھے یا نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. تو اگلے بندے کے لیے تکلیف دہ باعث نہ بنے ان چیزوں میں شریک. آپ کو پتہ ہے پہلے امتیں جو تھیں، پہلے جو قومیں تھیں، ان پہ عذاب کیوں آتے تھے، کیوں تباہ ہو جاتی تھیں؟ یہی چیزیں آتی تھیں. کوئی بدعت کرتا تھا، کوئی ظلم کرتا تھا، کوئی خود کو خدا ماننا شروع ہو جاتا تھا. فرعون ہیں، کیوں آتے تھے عذاب؟ اس لیے آتے تھے، اس لیے قومیں تباہ ہوئیں. اور ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرہیزگار لوگ نہیں تھے؟ بہت سارے پرہیزگار لوگ بھی ہوتے تھے، وہ بھی بیچ میں رگڑے میں آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ وہ شریک تھے. مطلب وہ اگر روکتے نہیں تھے نا تو جو ہے چپ رہتے تھے. اور آپ لوگ تو خود شریک ہیں ان چیزوں میں. تو استغفر اللہ، ایسی چیزوں سے دور رہیں اور توبہ کریں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں. قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے میوزک نہیں چلاتے لوگ، گاڑی کے والیوم بند کر دیتے ہیں، بے شک نعت پڑھی جا رہی ہو، بے شک کوئی سانگ سنتے ہوئے جا رہا ہو. قبرستان سے ہم قریب جب گزرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو پہلے تو نادانی تھی، بچپنا تھا، ہم لوگ اکثر سنتے ہوتے تھے میوزک وغیرہ، اب ہم نہیں سنتے. بہت ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم نہیں، ہم نہیں سنتے
کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا جب اچانک سے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی معاملات ایسے ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کی ویڈیو بنتی ہوئی ہم لوگوں نے دیکھی ہیں تو گانا گاتے ہوئے مرے ہیں. تو اس لیے جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو یہ موت کی سواری ہے. اس میں ہم پھر کلمہ وغیرہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں، استغفار، آیت الکرسی، درود پاک پڑھ کے پھر ہم سفر کرتے ہیں. غفلت میں زندگی نہیں گزارنی. ہم یہ نہ کہیں گے ابھی تو ہم جوان ہیں، پھر ہم بوڑھے ہوں گے تو دیکھی جائے گی. کیوں بھائی؟ ابھی موقع ہے. غفلت میں زندگی گزار دیں کہ ہم مرنے کے قریب جائیں گے تو توبہ کر لیں گے. نہیں، ابھی سے سنبھلیں. اچھا دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی. نہیں نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. تو اپنے معاملات درست کر کے جائیں، درست کرنے چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم قبرستان سے بھی گزرتے ہیں تو میوزک بھی اگر گاڑی میں لگا ہو اور شاں کر کے گاڑی نے گزرنا ہے، پھر بھی بہت پہلے سے جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، میوٹ. ہمیں کیا پتہ قبروں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کاش ہم ان لوگوں کی فریاد سن لیں، وہ جو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غفلتوں میں زندگی مت گزارو. بہت بڑی یہ بدعت تھی. آپ کو دیکھ کے نا، ایک تو کمنٹ بھی آپ کو آ رہے تھے، لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، اور میں نے جب خود دیکھا تو مجھے اتنا تکلیف ہوئی اس معاملات سے. اتنا میں نے بچپن میں دیکھا تھا. میرے جو بڑے ہیں، میرے بڑے بزرگان ہیں، میرے مائکے سے جو ہے وہ درباروں پہ بہت جایا کرتے تھے. اچ شریف، یہ چنڑ ویر، یہ سات صحاب، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ 7 فٹ کی لمبی قبریں ہیں، 7، ٹھیک ہے. خنگاہ شریف، صحیح ہے جی. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ریلیٹیو وغیرہ بھی آس پاس رہتے ہیں. بہت زیادہ جاتے تھے. تو اب جب میں نے ہوش سنبھالا نا، میں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی ہے. میں نے ڈرایا ہے ان لوگوں کو. میں نے کہا خدا کا واسطہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. کہنے لگے کہ نہیں اب ہم لوگ نہیں جاتے. میں نے کہا اب توبہ کر لیں، موقع ہے، ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. ابھی زندہ ہیں، توبہ زندگی میں کر لو کہ اللہ ہم نے زندگی میں اگر ہم بدعت کی طرف گئے تھے، درباروں سے منتیں مرادیں مانی تھیں، ہمیں معاف فرما. توبہ کرو. میں نہیں جھجکی کہ میرے منہ پہ تھپڑ زناٹے دار آئے گا. میں نہیں ڈری. میں اللہ کے لیے بات کر رہی تھی. مجھے چیر کے رکھ دیں بے شک، لیکن میں کروں گی. میں نہیں ڈری. حالانکہ ہم بیٹیاں نا، ان کے آگے مطلب جو ہمارے بڑے ہیں ان کے آگے ہم ایسے منہ اٹھا کے ٹر 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 نہیں بولتے ہوتے. ادب طریقے سے بیٹھتے ہیں، اچھے طریقے سے، تمیزدار طریقے سے. ہاں 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 ہی یہ والے بھی نہیں ہوتے لہجے ہمارے، ٹھیک ہے نا. طریقے سے بیٹھتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں. تو خدا را مت کریں، ان چیزوں سے دور رہیں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اور یہ درباروں کے معاملات سے دور رہیں. بلکہ جائیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے آسانی کے لیے دعا کیا کریں. وہ جو ہے 4 کل پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بجائے اس کے کہ ڈھول بجائیں، تالیاں بجائیں. اتنا دکھ ہوا ہے مجھے، میری روح کو تکلیف ہوئی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. ان غفلتوں سے نکلیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی آسان نہیں ہو رہی، ہمارے لیے آسانیاں نہیں ہو رہی. مت کریں ایسی چیزوں میں. میرا بڑا دل دکھا ہے. چلیں جی، باقی ٹاپک جو ہے اس پہ پھر بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے. باقی نجمہ کے حوالے سے جو ہے بہت سارے یہ مجھے کامنٹ آ رہے تھے کہ بھائی یہ بندی جو ہے آج کھل کے سامنے پتہ چل گیا، نوشین جو ہے آج کھل کے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے فاروق کو ایسے ہی ڈکٹیٹ کرتی ہے اور ایسے ہی جو ہے روکتی ہے. اب کھل کے پتہ چل گیا. اس نے کھل کے آ کے باقاعدہ طور پہ اپنے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ بھائی اب تم نے نہیں جانا. جی یہ تو ہم نے بات کی ہے کہ کھلم کھلا آ کے آپ روک رہی ہیں. کس بیس پہ روک رہی ہیں؟ جس بندی نے کامنٹ پڑھا ہے وہ تو اس طرح پڑھا ہے کہ بھائی اس کی بھابھی کے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے اختلاف ہیں، لیکن وہ تو بھائی تو اس کا خون کا رشتہ ہے، تو اس لیے جو ہے اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی.
जिस तरीके कह रहे हैं। अच्छा, काफ़ी बहनें कहती हैं कि आप लोग ना इस मामले में थोड़ा सा उनको नरमी दिखाते हैं, तो मेरी जान ये नरमी नहीं है, ये हम एहतियातन बात करते हैं कि देखो उनके खून के रिश्ते, इस मामले में हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने अपनी आँखों से देखा है ना, फिर बाद में सारे एक हों फिर हमारे मुंह पे तो चमाटा ही है ना। तो इसलिए हमें ना बड़े संभल के बात करनी होती है, मुंह खोल के नहीं, अच्छी बात नहीं है कि हम बोल दें ओए फलाने ओए खबरदार तू उधर गया। तो कल को सितारा इनके घर आई हुई हो या उसका भाई, देखो रिश्ता ऐसा है, अभी तक मुंह मुकाबले आके आपस में तो नहीं लड़े ना, लेकिन हाँ नजमा के लिए तो हिंट उन्होंने छोड़े, उन्होंने बात की और नजमा ने तो बाकायदा खुलेआम आके कहा अब मेरा तुम लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म है, तुम्हारा बेटा जाने तुम लोग जानो, मिलो ना मिलो। उसने तो खुलेआम आके बोल दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है इस तरह से रिएक्शन आ रहे थे, और मेरी पिछली वीडियो जो है उसके उसके बारे में उसके बारे में बहनें जो है बहन खुश हो रही थी कि भाई वाह मज़ा आ गया मिमिक्री जो की है। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच। खैर क्या कहते हैं अभी फ़िलहाल, अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नजमा के पास उसका दामाद और बेटी आए हुए हैं, तो उन्होंने भी वो भी चाबियां भर रहे हैं, वो भी शायद सिखा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नजमा को इस्लामाबाद आने को मना किया है, इसलिए नजमा को फारूक को अकेले इस्लामाबाद भेजना नहीं है। SKY, हाँ लग तो यही रहा है कि अगर उन्होंने जो है इनको रोका है नजमा को, तो वो फिर अब कोई बहाना तो चाहिए था। तो जब उन्होंने देखा कि अब सितारा तो कोई बात नहीं कर रही, तो फिर जो है इन्होंने अपनी तरफ से फ़ैसला किसी और को बहाना बना के सुना दिया। डीडी की दफ़ा भी यही हुआ था, लड़ाइयाँ इन लोगों की अपनी थी बीच में, अम्मा को और सितारा को जानबूझ के ले आए कि अम्मा और सितारा ही करवा रहे हैं, तो अब भी यही चीज़ की है। तो भाई आपकी अपनी बहन और आप जो कर रहे थे, तो फिर लोग क्या कहें कि फ़ारूक ये तुम करवा रहे हो, तो फ़ारूक पे भी उंगली उठ सकती है ना, या फिर आप पे भी उंगली उठ सकती है कि आप अपनी बहन से जो है ये करवाती हैं। जैसे आप कहते हैं ना सितारा आके फलां बंदे को जवाब दे, ठीक है, तो इसी तरह सितारा भी आके आपको कह सकती थी कि अब तू जवाब दे, मेरे ऊपर इतना गंदगी हो रही है, मुझे कभी मंजुली का बोल रहे हैं, तो कभी लाल परी बोल रहे हैं, तो कभी जो है गंदी मुंह वाली, तो कभी फ़िल्टर वाली, तो कभी जो है इसको अनसब्सक्राइब करो, इसकी कोई वीडियो होती हैं ये, तो फिर अम्मा की लव स्टोरियाँ, तो इस तरह से बना बना के सारी चीज़ें लेके आती रही हैं। तो वो भी शिकवा शिकायत कर सकती हैं। तो बेहतर ये है कि जिस चीज़ में आप खुद खरे ना उतरते हो ना, उस चीज़ को छोड़ दो, साइड पे हो जाओ, उसमें फिर आप कूदे नहीं, छलांग ना मारें। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।